जनरल साहब, आज आपसे जो हमने गुफ्तगू करनी है, जो बैठक है आज हमारी आपके साथ, ये जो अफ़गानिस्तान में सूरत-ए-हाल बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है, तालिबान बड़ी कदमी के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और जो अफ़गान फ़ोर्सेज़ हैं, अफ़गान फ़ौज है, वो उनका मुकाबला नहीं कर पा रही। और इस सारी सूरत-ए-हाल में जो अमेरिकन नवाज़ अफ़गान हुकूमत है, वो सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा रही है। तो आप क्योंकि ये सारी चीज़ों को समझते हैं, एक्सपर्ट हैं इन सारे मामलात के, तो हमें भी समझाएँ और पाकिस्तान की आवाम को भी इस प्रोग्राम के ज़रिए समझाएँ कि सबसे पहले तो सवाल मेरा आपसे ये है कि आखिर ये नागुज़िर क्यों हो गया पाकिस्तान के लिए कि जो पाक-अफ़गान बॉर्डर है, उसे फ़ौरी तौर पे सील कर दिया जाए, वहाँ पे फ़ोर्सेज़ जो है वो तैनात कर दी जाए। ये इतनी अचानक से ये जो फ़ैसला हो गया, इसकी क्या वजह जो है वो आपके नज़र में है, ताकि पाकिस्तान की आवाम को पता चल सके कि अफ़गान की सूरत-ए-हाल इस वक़्त क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले जो आपने इब्तदाइया में बात की, मैं ज़रा उसकी वज़ाहत दे दूँ, फिर इस पे भी आ जाते हैं। वो ये है कि ये जो अफ़गान तालिबान हैं, इन्होंने अभी तक जो फ़तूहात वग़ैरह हासिल की हैं, ये बाहर के इलाकों में, जो कि कंट्री साइड है, देहाती इलाके, जहाँ पे अफ़गान फ़ौज नहीं है। अगर है, तो वो उनकी चेक पोस्टें हैं, चौकियाँ, जहाँ 8-7 आदमी होते हैं और वो सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि 8-7 आदमियों को पता है कि मारे जाएँगे, पीछे तो कोई लिंक नहीं। अगर जब तक उनका को पीछे काबुल के साथ या ऐसी जगह से लिंक ना हो जहाँ से कमक पहुँच सके फ़ौरन, तो फिर वो बेयारो मददगार हैं। लिहाज़ा वो समझते हैं कि हमें हथियार फेंक देना बेहतर है, बजाए इसके कि हम मारे जाएँ। नतीजा ये कि तालिबान की एक स्ट्रैटेजी थी कि वो ये सारे इलाके जहाँ फ़ौज नहीं थी, वो कब्ज़ा करके उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी हम तो 85% इलाके पे कब्ज़ा कर बैठे हैं। हालाँकि उन्होंने एक भी ज़िली हेडक्वार्टर पे हमला नहीं किया, काबुल पे वो कर नहीं सकते। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अफ़गानिस्तान की फ़ौज जो है वो मेनली इन इलाकों को दिफ़ा कर रही है, जो ज़िली हेडक्वार्टर्स हैं या सूबाई हेडक्वार्टर हैं उनके, या काबुल है। तो हर जगह तो वो नहीं पहुँच सकते थे। लिहाज़ा तालिबान के लिए उन हेडक्वार्टर्स को कब्ज़ा करना मुश्किल है, वहाँ पे जंग होगी, वो ये कर नहीं रहे। इन्होंने जो दूसरी उस्तादी की है, वो ये है कि ये जो पाकिस्तान के साथ लिंक है, या उनका लिंक जो है अ, ईरान और चाइना वगैरह के साथ, वो सबसे पहले कब्ज़ा कर लिया बांध के। वहाँ भी ये थोड़े-थोड़े लोग होते हैं जो चेक पोस्टों पे या बैठे ये क्रॉसिंग पॉइंट को मैन कर रहे हैं। इन्होंने उनको जाके हटाया है और खुद बैठ गए। अब बॉर्डर सील करना फौरी तौर पे तो खैर उस पे भी आते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि इस पे अफ़गान तालिबान को ये फ़ायदा हुआ कि वो जो ट्रक और जो जो जाता था रसद और रसाइल अफ़गान हुकूमत को, वो उन्होंने बंद कर दी। और बाकी जो आम आदमी के ट्रक वक हैं, उन पे वो पैसे लेके, यानी वो वसूल करते हैं उनसे महसूल वगैरह, या वो जो कस्टम ड्यूटी वगैरह वो ले रहे हैं, तो उनकी अपनी आमदन बन गई। तो उन्होंने ये बड़ी चालाकी से काम किया है। अब पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगने का जो मसला है वो ये है कि अशरफ गनी की हुकूमत वो समझती है कि हम एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट हैं, पाकिस्तान हमें सपोर्ट करे, वो तालिबान की बात ना करे। वो ये कह दे कि जनाब अशरफ गनी की हुकूमत बिल्कुल जायज़ हुकूमत है, और यही आइन और यही हुकूमत तालिबान को मान लेनी चाहिए। पाकिस्तान अपना असर रसूख इस्तेमाल करे तालिबान पे उनको मनवाने के लिए कि अशरफ गनी हुक्मरान है, उसको मान लो। अब यहाँ पर तालिबान सर जो है, यहाँ पर एक सवाल बनता है कि जब ये अफ़गान अमल के मुज़ाकरात हो रहे थे, तालिबान की अमेरिका के साथ, तो तब अफ़गान हुकूमत कह रही थी कि हमें उस नेगोशिएशन का, उस अफ़गान अमल का, मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए। तो तालिबान ने एतराज़ उठाया था कि ये चूँकि नुमाइंदा हुकूमत नहीं है अफ़गानिस्तान की आवाम की और अमेरिकन नवाज़ ये हुकूमत है, तो इन्हें मुज़ाकरात में शामिल ना किया जाए। तो तालिबान के एतराज़ के ऊपर अफ़गान हुकूमत को इस सारे प्रोसेस से निकाल दिया गया था। तो आज ये फिर इल्ज़ाम, एलिगेशन अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान पे कैसे लगा सकती है? ये इल्ज़ाम तो फिर अमेरिकन गवर्नमेंट को देना चाहिए। नहीं, नहीं, ये इस तरह है, अफ़गान हुकूमत कहती है कि अगर आपका इन्फ्लुएंस है तालिबान पे और आप उनको ला के मुज़ाकरात में बिठा सकते हैं, तो फिर ये इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल करें कि वो हमें मान लें कि जी हम हुक्मरान हैं। क्योंकि अशरफ गनी तो सदारत नहीं छोड़ना चाहते। तो तालिबान का ये ख्याल है कि हमने 20 साल जंग इसलिए लड़ी थी कि अशरफ गनी को हुक्मरान मान लें, ये तो नहीं हो सकता। तो लाज़मी बात है कि इस मामले में हम उनका साथ नहीं दे सकते। दूसरी बात ये है कि अगर हम
طالبان کا منشور یا طالبان کی جو پروپوزلز ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مان لو تو اشرف غنی کو کیسا لگے گا؟ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں تو ہم نہ طالبان کی پروپوزل کی حمایت کر رہے ہیں، نہ اشرف غنی کی پروپوزل کی حمایت کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ مل کے بیٹھے تو فیصلہ آپ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ اتفاق رائے سے ہونا چاہیے. تو یہ ایشو ہے جس کی بنیاد پہ، اور پاکستان اس معاملے میں بڑا فرم ہے. دیکھیں میں ایک چیز بڑی واضح کروں، اگر پاکستان طالبان کی مدد کرنا شروع کرے تو وہاں پہ افغانستان میں کبھی امن نہیں آ سکتا، اس لیے کہ دوسرے ملکوں کو جواز مل جائے گا اپنی مرضی کے لوگوں کو سپورٹ کرنے کا. وہاں پہ ناردرن الائنس کے حمایتی نکل آئیں گے، کہیں سے ایران نکل آئے گا کسی شیعہ کمیونٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے، بھارت اور دوسرے ملک نکل آئیں گے ناردرن الائنس، تو لڑائی تو شروع ہو گئی، لڑائی ہوتی رہے گی. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جینوئنلی انٹرسٹڈ ہے اس میں، اور بڑی واضح بات ابھی آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر گئے ازبکستان اور وہاں جا کے سارے معاہدے یہی کیے کہ افغانستان سے تجارت آئے گی، آپ بھی اپنا سامان بھیجیں گے، گوادر استعمال ہوگا. اگر یہ سارا کچھ ہم نے کرنا ہے تو افغانستان سٹیبل ہوگا تو ہم کریں گے، ورنہ کیسے کریں گے؟ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب ایک طرف تو ہم معاہدے کر رہے ہیں کہ تجارت یہاں سے ہو، دوسری طرف ہم افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں. اور جیسے میں نے واضح کیا کہ اگر ہم طالبان کی مدد کریں گے تو کبھی امن نہیں آ سکتا، کیونکہ کوئی اور کسی اور کی مدد شروع کر دے. تو وہ تو خانہ جنگی کی ایک ریسیپی ہے، وہ ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم طالبان کی ملٹری مدد کریں گے، نہ کوئی اور کسی کی کرے، یہ فیصلہ خود کرے آپس میں کریں. اب چونکہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان کا جو بارڈر ہے افغانستان کا، یہاں پہ اب انسٹیبلٹی ہے، ڈر یہ ہے کہ لوگ وہاں سے بھوکناک وغیرہ کی وجہ سے فی الحال بھاگنا، بھی جنگ تو وہاں اس طرح نہیں ہے، لیکن جب طالبان نے رسد رسائل روک دی، اندر قلت ہونی شروع ہوئی، لوگوں کو ہسپتالوں میں جانا مشکل ہو گیا، خوراک کی قلت ہو گئی، پیٹرول کی قلت ہو گئی، تو لوگ بھاگنا شروع کریں گے وہاں سے پاکستان کی طرف، کیونکہ پاکستان تو روزانہ افغانستان سے 25-30 ہزار لوگ روزانہ آتے ہیں اور اتنے ہی واپس جاتے ہیں، یا اس سے زیادہ واپس جاتے ہیں. تو اور پھر ریفیوجیز ہیں وہ بھی آتے جاتے رہتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں تو سمجھ لگے گی کہ یہ لوگ کون آ رہے ہیں، کیسے رکھیں، کدھر رکھیں، ان کی رجسٹریشن کرنا، ان کی ڈاکومنٹیشن کرنا، وہ بھی مسئلہ بن جائے گا. سو عام جو بہت ہی کوئی ضروری ہے، کسی کا آنا جانا، کوئی بیمار ہے، کچھ ہے، تو اس کے لیے تو وہاں گنجائش رکھی ہے انہوں نے، اور وہ بھی تورخم اور چمن پہ. لیکن یہ نہیں کہ ہر طرف سے کوئی آئے جائے، اور فوج خاص طور پہ ان جگہوں پہ لگائی ہے جہاں سے یہ چوری آنے کا احتمال موجود ہے، جو انفلٹریشن کے رستے ہیں، تاکہ وہاں سے کوئی لوگ نہ آ جائیں. تو اپنے ملک میں پہلے ہی ایک لوگوں کے ان کے دہشت گردوں کے سلیپر سیلز موجود ہیں، اور اگر باہر سے بھی ٹیررسٹ آنے شروع ہو گئے تو پاکستان میں تو سچویشن خراب ہو جائے گی، جو اتنی محنت سے آپ نے ٹھیک کی. تو اس وجہ سے اس وقت صورتحال یہی ہے کہ آپ بارڈرز کو کنٹرول کریں تاکہ فالتو لوگ ادھر نہ آئیں، جو بڑے ضروری آنے والے وہ انہی رستوں سے آئیں جہاں پراپر انٹری پوائنٹس ہیں. اور پھر کوئی بھی اگر امن امان کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کرے تو بارڈر مکمل بند کر دیے جائیں گے، پھر ان رستوں سے بھی نہیں گزرنے دیا جائے گا. فی الحال یہ رستے کھلے. اچھا سر یہ بتائیں، مذاکرات کی آپ نے بات کی کہ افغان حکومت بیٹھے، طالبان بیٹھے، یہ دونوں بیٹھ کے آپس میں فیصلہ کر لیں، اور آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ اگر پاکستان طالبان کو اس موقع پہ سپورٹ کرے گا تو دیگر جو متحارب گروپ ہیں انہیں دیگر ممالک سپورٹ کریں گے، تو افغانستان میں امن جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا. اور جو پاکستان نے ایک خواب دیکھ رکھا ہے کہ ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ تجارت کریں گے، وہ خواب بھی پورا نہیں ہوگا. لیکن جو آج دوحہ میں ایک سیشن ہونے جا رہا ہے مذاکرات کا طالبان اور افغان حکومت کے نمائندوں کے درمیان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب طالبان ایک طرف جو ہے وہ اپنی فتوحات کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو کیا یہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کے اس کا کوئی مثبت نتیجہ جو ہے آج نکال پائیں گے طالبان اور افغان حکومت کے نمائندے مل کے؟ دیکھیں جہاں تک طالبان کا تعلق ہے، میری بات چیت ہوئی ہے اس سے، سہیل شاہین وغیرہ سے بھی، اس نے انٹرویوز بھی دیے ہیں. طالبان کی سوچ میں کافی فرق آیا ہے. طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے اور احساس ہے کہ افغانستان کی سوسائٹی جس طرح کی سوسائٹی ہے، جس طرح کے یہاں پہ قبیلے ہیں، لوگ رہتے ہیں، یہاں جب تک ہم سب کو انگیج نہیں کریں گے، ان کے ساتھ مشاورت اور کوئی معاملہ طے نہیں کریں گے، افغانستان پہ حکومت کرنا مشکل ہے.
وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایک پارٹی اگر سوچے کہ وہ اکیلے حکومت کر لے گی یہاں پہ تو یہ ممکن نہیں ہے، لہذا بات چیت کے ذریعے ہر پارٹی کو ضرورت ہوگی کہ وہ دوسروں کو انگیج کر کے تو کسی نتیجے پہ لے کے آئے۔ دوسری بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فتوحات حاصل کی، ہمارے پاس 85% علاقہ ہے، ہم چاہیں تو ہم ذیلی ہیڈ کوارٹرز پہ بھی حملے کر سکتے ہیں، ان میں سے بھی ہم فتح کر لیں گے، یہ ان کے خیال کے مطابق، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اگر ہم نے حملے کیے تو خون خرابہ زیادہ ہوگا، لہٰذا ہم بات چیت کو پھر بھی اسی کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی بات چیت ہمارا مین رستہ ہے، یہ طالبان کہتے ہیں۔ اب یہ اس لیے ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فتوحات کے باوجود مذاکرات کا یہی راستہ ہے تو پھر انہوں نے فتوحات کیوں کی اتنی؟ وہ اصل وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ میں لانا چاہتے تھے، ایک ایسی صورت میں لانا چاہتے تھے جہاں افغان حکومت سمجھے کہ اب بڑا خطرہ ریئل ان کو تھریٹ ہے، ایک ایسا خطرہ بن گیا طالبان کی طرف سے کہ اب حکومت ڈاواں ڈول ہو سکتی ہے، جا سکتی ہے، لہذا وہ پھر افغان طالبان کے مطالبات مانیں گے، سارے نہیں تو کئی مطالبات مانے جو ویسے وہ شاید بالکل ہی نہ مانتے۔ تو طالبان اب ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات سے دوڑنا نہیں چاہتے، لیکن اس میں جو کامیابی جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ مذاکرات میں کامیابی ہوتی ہے جب آپ ون ون سچویشن دونوں کے لیے پیدا کریں۔ اگر ایک فریق یہ فیصلہ کرے کہ سارے مطالبات اسی کے مانے جائیں تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے مذاکرات، اور اگر دونوں فریق اسی طرح اٹکے رہیں اپنے اپنے سٹانس پہ تو مذاکرات یہیں ختم ہو جائیں گے، اور اگر دونوں فریق یہ عہد کر لیں کہ ہم نے بالآخر مذاکرات میں ایک دوسرے کو کچھ رعایت دینی ہے اور اس رعایت کے بدلے ہم نے کچھ لینا ہے، تو اس طرح گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ پاسبلٹی ہے کہ کچھ معاملہ فہمی ہو جائے اور کوئی بن جائے۔ تو یہ سارا قصہ جو میں لبے لباب 2 منٹ میں آپ کو یا ایک لفظ میں آپ کو طے کر دوں وہ یہ ہے کہ خود غرضی اگر ہوئی تو کبھی کامیابی نہیں ہوگی، اگر اپنے وطن سے محبت ہوئی اور امن آپ کو اپنے لوگوں کے لیے عزیز ہوا، اپنی ذات کے لیے نہیں اپنے عوام کے لیے اگر امن عزیز ہوا تو آپ کچھ نہ کچھ حل نکال لیں۔ سر یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ افغان حکومت سمجھتی ہے کہ پاکستان کا جو طالبان ہے، افغان طالبان ہیں، ان پر اثر رسوخ ہے، ان کے ساتھ روابط یا جو بھی ہماری بات سنتے ہیں افغان طالبان، لیکن اگر ایسی بھی صورتحال ہو تو جو زبان اشرف غنی صاحب جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، عبداللہ استعمال کرتے ہیں، ان کے وزیر داخلہ استعمال کرتے ہیں، ویسی زبان جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے جو وزراء ہیں، جو ان کے حکومت کے لوگ ہیں، وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ افغان معاملے کے اوپر استعمال کرتے ہیں۔ تو زبان جو ہے وہ تو انڈینز کی اور افغان حکومت کے ذمہ دار لوگوں کی ایک جیسی نظر آتی ہے۔ تو پھر اگر ہم سے کوئی تعاون بھی چاہیے تو اس کا طریقہ کار تو یہ نہیں بنتا کہ آپ کہیں کہ 10,000 جو ہے وہ پاکستان نے جنگجو جو ہے وہ افغانستان میں داخل کر دی۔ دیکھیے پہلی بات جو تعاون کی ہے نا، پہلے تو اس کو ہم ختم کر دیں بات کو، ہم تعاون کر رہے ہیں اپنے مفاد میں کہ ہمیں افغانستان میں امن چاہیے، ہم اشرف غنی کو فیور نہیں کر رہے، ہم طالبان کو فیور نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان سٹیبل چاہیے، پرامن چاہیے، کیونکہ ہمارے اپنے ملک میں امن ہوگا، اور اسی طرح ہمیں افغانستان سٹیبل ہوگا تو سی پیک کو ہم پوری طرح استعمال کر سکیں۔ یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ کسی کی مدد کے لیے اتنا نہیں ہے جتنا اپنی مدد کے لیے۔ اب اس میں جہاں تک اشرف غنی اور ان لوگوں کا تعلق ہے، اگر ہمیں اپنے ملک کے لیے افغانستان کا امن عزیز ہے تو افغانستان کے لیے افغانستان کا امن ان لوگوں کو بھی عزیز ہونا چاہیے۔ اگر یہ صرف بھارت کے اشارے پہ چلیں اور بھارت کی بات سنیں، کیونکہ بھارت کا ایک انفلوئنس بھی ان پہ رہا ہے، اور آج جو صورتحال ہے وہ بھارت کی بہت زیادہ بات مان رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اشرف غنی کی حکومت کا مددگار اکیلا بھارت رہ گیا ہے۔ اتنے عرصے اس نے حکومت کی ہے امریکہ کے بل بوتے پہ، اب بڑے چائیں چائیں خوشی خوشی پہنچے تھے جو بائیڈن کے پاس، دونوں عبداللہ اور یہ، تو اس نے جھنڈی دکھا دی، اس نے کہا جائیں جا کے اپنا کام کریں، یہ کام اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے افغانستان نے،
آپ کے عوام نے کہ آپ نے آگے لڑنا ہے مرنا ہے یا امن لانا ہے, ہمارا کام ختم. تو اب ان کو صرف بھارت نظر آتا ہے, صدارت وہ چھوڑنا نہیں چاہتا. بھارت اس کو کہتا ہے کہ تم صدارت چھوڑنا نہ کام نہ کر, ہم تیرے ساتھ ہیں. اس کو ہتھیار بھی دے رہے ہیں سب کچھ. تو پھر وہ وہی زبان بولے گا نا جو بھارت بول رہا ہے. تو اس وجہ سے اس وقت وہ بے یار و مددگار ہے, لیکن آسرا اگر ہے اس کو تو بھارت کا. جبکہ باقی دنیا جتنے بھی خطے کے ملک ہیں ان میں رشیا لے لیں, ایران, پاکستان, چائنا, وہ نہیں چاہتے کہ بھارت مداخلت کرے. وہ سب اسی عمل کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کریں اور آپس میں طے پائیں. ان میں سے کوئی بھی, پاکستان سمیت کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہتا کہ اکیلے طالبان کی حکومت ہو, کیونکہ ہمیں پرانا تجربہ ہے کہ اگر اکیلے طالبان کی حکومت ہوئی تو کہیں نہ کہیں افغانستان میں جنگ جاری رہے گی. اور اگر ایسی حکومت جس کی پورے افغانستان پہ رٹ نہ ہو, اس کے کئی علاقے اس حکومت کو مانتے ہی نہ ہو, تو پھر وہاں پہ دہشت گردی روکنا مشکل ہے. کیونکہ وہاں پہ وہ جو علاقے جو نہیں مانتے اس کی طالبان کی حکومت کو, وہاں بھارت یا جو بھی جس کی پراکسیز ہیں وہ وہاں پہ دہشت گردوں کو پالیں گے اور لانچ کریں گے مختلف جگہوں پہ. سو دہشت گردی کا خطرہ آج ایران کو بھی ہے. وہ پہلے ہمیشہ ناردرن الائنس کو ہیلپ کرتے رہے ہیں, مدد کرتے رہے ہیں طالبان کے خلاف. رشیا بھی انڈیا کے ساتھ مل کے طالبان کے خلاف ناردرن الائنس کو مدد کرتا ہے, کوئی بھی طالبان کو پسند نہیں کرتا. آج ان سب نے محسوس کیا کہ افغانستان میں کئی اور گروپ ہیں جن میں داعش بھی ہے, اور داعش زیادہ بڑا خطرہ ہے طالبان کی نسبت اس لیے کہ طالبان تو صرف افغانستان میں حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں, داعش تو شام اور عراق سے شروع ہو کے تو ہندوستان تک جانا چاہتی. اور داعش میں کیونکہ داعش کی آئیڈیالوجی اسی قسم کی ہے, لہذا وہ بڑے رتھلس ہیں. اور پھر داعش کا جو مسئلہ ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ والنٹیئرز وہ اس میں شامل ہیں. وہ تو طالبان تو صرف افغان طالبان ہے, وہ افغانستان میں اپنی حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں. یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ داعش میں شامل ہوئے ہیں چیچنیا سے لوگ, داغستان سے لوگ, تو 3-4 ہزار لوگ ہیں جو رشیا سے گئے ہوئے ہیں جو رشین بولتے ہیں. وہ سیریا میں مار کھا کے واپس آ کے افغانستان میں بیٹھے ہوئے. کل کو وہ سر نکالیں تو رشیا میں جا کے تباہی مچائیں گے. اسی طرح ایرانی بلوچستان سے سنی نکل کے وہ جا کے داعش میں مل گئے, وہاں سیریا میں لڑتے رہے, شکست ہوئی تو ادھر افغانستان میں آ گئے, اب وہ بھی افغانستان میں بیٹھے ہوئے. سو ایران بھی طالبان کی مدد کر رہا ہے, وہ بھی رشیا بھی کر رہا ہے, لیکن داعش کے خلاف. وہ یہ کہتے ہیں کہ داعش کو موقع نہیں ملنا چاہیے یہاں پہ سر اٹھانے کا. طالبان اس چیز کی ضمانت دیتے ہیں کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہو. اشرف غنی یہ ضمانت نہیں دے سکتا. لہذا ان ملکوں کی خواہش ہے کہ یہ طالبان ہی بے شک حکومت میں زیادہ حصہ نہیں کا ہو, تاکہ ان کی گارنٹیاں جو انہوں نے امریکہ کو بھی دی ہیں, ہمیں بھی دے رہے ہیں, وہ کارآمد ہوں. لیکن باقی بھی فریق سارے شامل ہوں کسی نہ کسی شکل میں, تاکہ جو بھی حکومت بنے وہ افغانستان کے ہر ایک انچ کے اوپر اس کا اقتدار اعلیٰ قائم ہو. پھر ہم سارے پھر اس حکومت کو پوچھ سکیں گرمان سے پکڑ کے کہ تمہارے فلاں علاقے سے پاکستان میں حملہ ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, تم نے تو ضمانت دی تھی. تو وہ تبھی ہو سکتی ہے وہ ضمانت اگر یہ واقعی ان کی رٹ ہو, ورنہ تو وہ ہمیں کہیں گے. آج جس طرح اشرف غنی کہتا ہے کہ جی میری تو پورے افغانستان میں رٹ نہیں ہے, ٹی ٹی پی اگر کہیں ہے تو میں کیا کروں. کل کو طالبان یہ بات نہ کریں, اگر حکومت ان کی ہوگی مل کے اور رٹ ہوگی سارے افغانستان پہ, تو وہ کہیں جی ٹھیک ہے, اگر وہاں سے ہے کوئی ٹیررزم آپ کی طرف تو ہم جا کے کلکما کرتے ہیں. سر یہ ساری جو صورتحال آپ نے بتائی بڑی زبردست انداز سے آپ نے ہر چیز کو ایکسپلین کر دیا. اس ساری صورتحال میں پاکستان کا کردار کتنا بڑھے گا خطے میں پیس کے معاملے کو لے کے, اور پاکستان پر دباؤ کتنا ہوگا, یہ اگر تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. لیکن بڑی سیدھی سی بات ہے, پاکستان چونکہ خود امن چاہتا ہے, یہاں پہ ہمارے اپنی ضرورت ہے, تو اس لیے ہم امن کے لیے تو حصے دار ہیں, جنگ کے لیے حصے دار نہیں ہے. یہ سرکاری پالیسی بھی ہے کہ ہم جنگ میں کسی کے حصے دار نہیں بنیں گے, امن میں بنیں گے. لہذا اگر امن کی کوششیں فیل ہو جاتی ہیں, وہ پھر اسی طرح کے مذاکرات اگر ختم ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی بس ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں, اب جنگ لڑیں. جیسے اشرف غنی نے کہا کہ اگر مذاکرات ناکام ہو گئے تو پھر ہم لڑ کے دکھائیں.
تو پھر اس صورت میں پاکستان کا رول ختم ہو جائے گا جہاں تک افغانستان تعلق ہے۔ افغانستان کا جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا رول وہاں ختم ہو جائے گا، پھر پاکستان صرف اور صرف اپنے بارڈرز کا دفاع کرے گا تاکہ اس کا فال آؤٹ ہماری طرف نہ آئے۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ جب اشرف غنی یہ کہتا ہے کہ جی اگر مذاکرات ناکام ہو گئے تو ہم جنگ لڑیں گے، اس میں طالبان جو ہیں وہ ان کو ایک امید ہے کہ وہ جب اشرف غنی کی فوج سے اپیل کریں گے کہ آپ لڑیں نہیں، آپ ملیں تاکہ ہم بات چیت کے ذریعے معاملات حل کریں، تو بہت ساری پاسبلٹی ہے کہ اشرف غنی کی فوج اس کو چھوڑ جائے گی، بہت ساری فوج چھوڑ جائے گی۔ اگر فوج اشرف غنی کو چھوڑنا شروع کر دیتی ہے تو پھر اشرف غنی آپ کو اگلے جہاز میں بیٹھا بھارت جاتا نظر آئے گا۔ سو ابھی وہ دن دنا رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے کابل کا دفاع بڑا زبردست کیا ہوا ہے، وہاں بڑی فوج لگائی ہوئی ہے، اسی طرح مختلف جو صوبائی ہیڈ کوارٹر ہیں وہاں پہ فوج ہے، تو اگر وہاں پہ اس کو شکستیں ہونی شروع ہوئی تو پھر صورت بدلے گی۔ ابھی اس کو بڑا اعتماد ہے کہ میں ان علاقوں کو، ان چیزوں کو دفاع کر سکتا ہوں، اور جب تک وہ کابل میں موجود ہے کسی نہ کسی طرح کی حکومت بنا کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ لازمی بات ہے کہ کامیاب ہو گیا اس حد تک کہ دنیا کو کہے گا میں کابل میں بیٹھا ہوں، حکمران ہوں۔ چلیں سر جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں اور ناظرین سے بھی